अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान। लाइव बात करेंगे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जमान है अफ़गान तालिबान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आने वाली जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर बयान किया है कि वो बुरी हुकूमत होगी और बुरी हुकूमत में मामला को किस तरह चलाया जाएगा, और बहुत से पॉइंट्स पर उन्होंने गुफ्तगू की है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। पंजशेर पर कब्ज़ा होने के बाद तालिबान के हवाले से, क्योंकि पंजशेर पर तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। जो अमरुल्लाह साले वो बुनियादी तौर पर उज़्बेकिस्तान की तरफ जो है फ़रार हो चुके हैं, लेकिन अफगान जो पंजशेर के अंदर मौजूद अहमद शाह मसूद हैं, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए। ट्विटर पर वो मौजूद रहते हैं और जो एक तरह से प्रोपेगेंडा वो करते रहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर तालिबान ने बुनियादी तौर पर पूरे अफगानिस्तान पर अब एक मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है पंजशेर पर कब्जे के बाद। इस पर बात करेंगे, वो तकरीर के उनके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो उस बारे से बात करेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के उन्होंने 6 सितंबर के मौके की मुनासिबत से जो तकरीर की है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ख़ास मौका पर, उसके अहम पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दर हकीकत आर्मी चीफ क्या जवाब देना क्या उनकी तकरीर में जो एक तरह से खुफिया पैगाम भी है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेगा। फ्रांस ने अफगानिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से अभी जो पेशरफ्त की है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगई लारोफ, उन्होंने क्या बयान दिया है उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हम बात करें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की, तो बुनियादी तौर पर वो अपनी अगर उनकी तकरीर के 5 पॉइंट्स तकरीबन बनते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि TTP बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई या दाश या TLP पाकिस्तान के अंदर या पश्तो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या ऐसी इलाके जमातें जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, तो वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। जो उन्होंने अफ़गान क्राइसिस के दौरान बहुत से धमाके किए भी, जो जिसे हम कोयटा का धमाका या ले लें, अभी जो हुआ है उसके बाद हम गवादर बंदरगाह पर जो धमाका हुआ है वो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान से ही उसको बुनियादी तौर पर कंट्रोल किया गया था। ये अभी कुछ दिनों की पहले की बात है। दूसरे हवाले से देखें तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उन्होंने कहा है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तरक्की के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसके बाद जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर जो कैदी रिहा हुए थे बगरान जेल से, तो बुनियादी तौर पर उनमें से TTP के और दाश के भी बहुत से करिंदे थे। तो पाकिस्तान को इस हवाले से खदशात है कि बुनियादी तौर पर ये जो दहशत करते हैं वो पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तान में अपने मज़मूम जो मकासद हैं या कार्रवाइयाँ वो कर सकते हैं। और आप जानते हैं ये दाश या TTP बुनियादी तौर पर अस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को, मीडिया के दफातर को और इस तरह के जो पुलिस को और पाक फौज को बुनियादी तौर पर निशाना बनाती है। इनकी नज़र में ना ही पब्लिक मकामात को, मज़ारों को और इस तरह के दूसरे जो मकामात होते हैं जो हकीकत आवाम के लिए एक तरह से अहमियत रखते हैं, उनकी हुर्मत होती है आवाम की निगाह में, उनको भी एक तरह से टारगेट करने में कोई तजब्जुब का वो शिकार नहीं होते। तो इस हवाले से जो इनका बुनियादी तौर पर ये तमाम उलमा कलाम का फतवा ये ख्वारिज है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हम यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान समेत दूसरे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो आर्मी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। चीन एक बड़ी माशी ताकत है और अफ़गानिस्तान के लिए बहुत अहम है, जबकि अफ़गानिस्तान की तमीर नौ तरक्की के लिए इसके ताउन की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि चीन बुनियादी तौर पर उसने कहा है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है सरमायाकारी करेगा, मशरूत ताउन की ज़रूरत नहीं है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जर्मनी समेत तमाम ममालिक की कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जर्मनी में वहाँ पर सबसे पहले सरमाया करने का जो एक तरह से इरादा किया या अपना इजहार किया। तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो भी मदद करना चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी, तो बुनियादी तौर पर हम किसी भी शराइत पर उनकी मदद को कबूल नहीं करेंगे कि आप ये करें ये करें ये करें। तो बुनियादी तौर पर हम किसी भी शराइत के बगैर जो है आपकी मदद को कबूल करने के हवाले से उसका खैर मकदम करेंगे। वो कहते हैं कि हम बगैर शराइत के ताउन चाहते हैं और इसके बाद किसी को भी अफ़गानिस्तान में दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। और इन्होंने कहा कि बगैर शराइत के मदद और ताउन की करनी हो तो अमारत इस्लामी तैयार है, क्योंकि मशरूत ताउन मुल्क में दखल अंदाजी के ख़िलाफ़ हम 20 साल तक लड़ते रहे हैं कि हमने बुनियादी तौर पर अपनी हुकूमत को कायम करने, अपनी सोवरेनिटी को एक तरह से कायम रखने के लिए जो 20 साल स्ट्रगल किया वो बुनियादी तौर पर इसलिए की है कि हम किसी की शर्तों पर जो है एक तरह से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कोई भी मुल्क हो किसी की किस्म की मशरूत ताउन
تعاون کی ضرورت نہیں، ان حالات میں کوئی بھی شرط قبول نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ایک مستحکم افغانستان کی امید رکھتے ہیں، جبکہ افغانستان میں جو بھی ہتھیار اٹھائے گا وہ عوام و ملک کا دشمن جو ہے تصور کیا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات کی تکنیکی ٹیمیں کابل ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قطر اور ترکی جو بنیادی طور پر اس حوالے سے جو ان کی ٹیمیں تھیں جو ایئرپورٹ کی تکنیکی جو معاملات ہیں ان کی سہولت کے لیے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر موجود تھی، وہی افغانستان میں کابل ایئرپورٹ کی بحالی کا کام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں اور طالبان کی اس حوالے سے مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ 20 برس کے دوران سیکورٹی اور دفاعی افراد کی تربیت یافتہ افراد کو سیکورٹی دفاعی اداروں میں طالبان کے ساتھ بھرتی کیا جائے گا، یعنی گزشتہ 20 سال کے دوران جو بھی افراد تھے جو تربیت یافتہ فوج کے بندے ہوں، چاہے وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ یا دفاعی اداروں سے ریلیٹڈ کوئی بھی افراد ہوں، ان کو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا بیان مطلب کہ انہوں نے دیا کہ وہ نہیں، اور ٹی ٹی پی سے مطلب جتنے بھی خدشات ہیں وہ پاکستان کے ہم اس حوالے سے وہ کلیئر کریں گے، انہوں نے کہا ہے۔ اور وزیر عالمی برادری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کابل میں سفارت خانے کو لیے اپیل کی ہے۔ اب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا عالمی برادری سے کابل میں اپنے سفارت خانے کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا اب وہ افغانستان کو تسلیم کیا جانا اس کا حق ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، ملک بحران سے نکل رہا ہے اور اب امن اور تعمیر نو کا وقت ہے، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے وہ ہمارا ساتھ دیں۔ صحافیوں سے بات کرتے جب انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو کابل میں اپنے سفارت خانے کھولنے چاہیے۔ امراللہ صالح کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ تاجکستان سے چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور بنیادی طور پر پنچایت کو جو بجلی اور انٹرنیٹ تھا جو بنیادی طور پر وہ بھی جلدی بحال ہو جائے گا۔ نئی حکومت، بری حکومت کے حوالے سے بات یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حکومت کا اسٹرکچر کیا ہونے والا ہوگا آنے والے وقت، یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی یا ایک عارضی سیٹ اپ ہوگا جو بنیادی طور پر ہوگا، اسے انہوں نے بری حکومت کا نام دیا۔ وہ کہتے ہیں نئی افغان حکومت کا جلد اعلان کیا جائے گا جو مستقبل میں تبدیلیوں کے پیش نظر عبوری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یعنی وہ مستقبل میں تبدیلیوں کے پیش نظر عبوری یعنی وقتی طور پر وہ ایک عبوری حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ حکومت کے اعلان میں تاخیر اختلافات کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور کہا کہ چند تکنیکی مسائل ہیں جن کو دور کرنے کے لیے جلد حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور یہ رد کیا ہے، یہ افواہیں یا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ انڈین حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ان کا پورا ایک میڈیا ایک بنیادی طور پر ایک پورا محاذ کھول کر پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں ایک طرح سے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اپنی پوری جو ایک پروپیگنڈا وارفیئر مشین ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں اگلی تھوڑی دیر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ تاخیر، انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلے کیے گئے ہیں اور تکنیکی امور کے بعد جلد حکومت کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت کے سپریم لیڈر ہے ہیبت اللہ اخونزادہ جلد ہی عوام کے سامنے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بغاوت کی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا، یعنی اگر افغانستان کے کسی بھی حصے میں کوئی شرپسند عناصر ہیں جو کہ افغانستان کے اندر جو دوسرے ممالک کی یا مغربی ممالک یا انڈیا کی شاہ پر ایسی کارروائی کریں گے بنیادی طور پر انہیں سختی سے کچلا جائے گا۔ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی بغاوت کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے، جس کسی نے شروع کرنے کی کوشش کی اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو اس حوالے سے کسی قسم کی رعایت یا اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ امپورٹنٹ ایک طرح سے پریس کانفرنس جو کی ہے، ان میں سب سے اہم پوائنٹ تو عبوری حکومت کے حوالے سے بنتا ہے، اور انڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کو بھی انڈائریکٹلی انہوں نے ایک طرح سے سوٹ کیا یا بیان کر دیا ہے اپنی تقریر میں یا اپنی پریس کانفرنس میں۔ یہ بنیادی طور پر انڈیا نے پروپیگنڈا ایک پورا ایک پروپیگنڈا وار شروع کی ہوئی ہے جب سے افغان طالبان یا افغانستان کے اندر سے امریکا نے انخلا کا اعلان کیا، تب بعد میں وہ افغان حکومت اشرف غنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتا رہا، وہ بھی ناکام ہوا۔ اب اس نے جب اشرف غنی انتظامیہ کے بعد 15 اگست کو طالبان نے قبضہ کر لیا تو نیا پروپیگنڈا شروع کیا۔ اس پروپیگنڈا میں سب سے پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک 2017 میں ایریزونا امریکہ کیلیفورنیا کے اندر امریکہ کا ایک تربیتی جو طیارہ بنیادی طور پر تباہ ہو گیا تھا اپنی معمول کی پرواز کے دوران، بنیادی طور پر اسے پاکستان کا طیارہ F-16 ظاہر کر کے یہ بتایا کہ در حقیقت پنشیر بطالب جب پاکستانی کی ایئر فورس نے حملہ کیا تو جو احمد شاہ مسعود اس کی گریٹ افواج بنیادی طور پر وہ حرکت میں آئی اور اس کو تباہ کر دیا۔ تو اس طرح کے بچگانہ بیانات وہ دینے سے باز نہیں آتے، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس کو بعد میں خود ہی انہیں کے میڈیا کے لوگوں نے بنیادی طور پر رد کر دیا اور بتایا کہ یہ تو بنیادی طور پر امریکہ کی ریاست ایریزونا اور کیلیفورنیا کے اندر تربیتی معمول کے دوران یہ طیارہ بنیادی طور پر تباہ ہوا تھا، اور اس کو اس طرح سے کوٹ نہیں کیا جانا چاہیے جس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اور ایک طرح سے صحافتی جو اقدار ہیں جو روایات ہے ان کو پامال کرنا جو ان کا ایک وتیرہ ہے انڈیا کی حکومت کا بھی اور بذات خود ان کی میڈیا کا بھی۔ اور ایک دوسری پروپیگنڈا جو بنیادی طور پر انہوں نے شروع کیا
وہ ایک ایئر اسٹرائک کرتے ہوئے پاکستان کو دکھایا گیا پنجشیر کے علاقے میں. وہ ایک بعد میں ان کے ایک صحافی ہیں محمد زبیر, انہوں نے بنیادی طور پر اس کو خود ہی رد کر دیا کہ بنیادی طور پر یہ ایک گیم کا سین ہے, ویڈیو گیم ہے جس کو ARMA آراما 3 کا نام ہے اس گیم کا. تو بنیادی طور پر اس ویڈیو میں سے اس گیم کی ویڈیو میں سے اس کو اٹھا کر پاکستان کے جہاز جو ہے وہ ظاہر کر دیے گئے پاکستان پنجشیر میں جو ہے پنجشیر میں طالبان کی حمایت کر رہا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کو انٹرنیشنل یا عالمی دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنے مضمون جو اس طرح کے کارروائیاں ہیں وہ کرتا رہتا ہے. اور ابھی یہ ریسنٹلی اس کی پوری ایک تاریخ جو ہے ہم اس کو مرتب بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہ بھی در حقیقت اس کے ایک منہ پہ خود ہی تماشا ہے کہ اس طرح کی فیک نیوز کو وہ ایک طرح سے چلاتا ہے. اور پھر انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے انڈیا کو ایک طرح سے تنقید کا جو ہے نشانہ بناتے ہیں. لیکن اب ہم اپنے دوسرے حصے پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے 6 ستمبر کی مناسبت سے جو تقریر کی ہے تو وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے. آرمی چیف نے یہ تقریر کی ہے اور آپ جانتے ہیں GHQ میں یہ تقریر ہوئی تھی جس میں پاکستان کی سیاسی اور ملٹری جتنی بھی قیادت تھی, چاہے وہ اپوزیشن سے چاہے وہ حکومتی یا ٹریئر بینچز میں سے ہو, وہ تمام قیادت جو ہے وہاں پر موجود تھی. اس حوالے سے جو تقریر بھی کی گئی, ہر حالت میں اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں آرمی چیف نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مستحکم پاکستان کا سفر پاکستانی قوم کی جذبوں, اثار وطن سے محبت کی عظیم روایات سے مزین ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانی سے آزادی کی جوشہ شمع جلائی. اس کو ابتدائی سے کڑے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا. 1948 ہو یا ستمبر 1965 یا 1971 کی لڑائی, مارکہ کارگل ہو یا دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما جنگ اور ہر آزمائش نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں, ان کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. آج کے دن تمام شہیدوں اور ان کے فرساد کے جذبے, صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح شہدائے قوم کا فخر ہے آج بھی ہمارا وقار ہے. آپ نے جو قربانیاں دی ہے پوری قوم آپ کی مقروض ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی قربانیاں نہ کبھی فراموش ہوں گی اور نہ رائگاں جائیں گی. آج کی تقریب کا مقصد اسی آیت کی تجدید ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہ بھولیں. ان کے ورثہ کی نگہبانی ہماری ذمہ داری ہے. اس کی ملک کی سلامتی اور امن ہمیں ہر حال میں مقدم ہے. ہماری وطن سے محبت تمام ذاتی, گروہی, لسانی اور نسلی تعصبات سے بالاتر ہے اور پاکستان کی حفاظت, امن اور ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے جو ہے دریغ نہیں کریں گے. یہ تو ایک طرح سے ایک جذبات کا اظہار جو آرمی چیف جو ہر ملک کا ایک آرمی چیف محبت ایک محب وطن آرمی چیف سے توقع تھی انہوں نے اپنے کیا. وہ کہتے ہیں ظاہری پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے. افواج پاکستان کسی بھی قسم کی اندرونی اور بیرونی خطرات, روایتی اور غیر روایتی جنگ اور ظاہری پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے. اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ہر لمحہ ہر محاذ پر تیار پائے گا. یہ وہی الفاظ دہرائے جو جنرل راحیل شریف نے دہرائے تھے کہ چاہے جنگ ہو سٹارٹ ہو یا کولڈ سٹارٹ ہم تیار ہیں. تو یہ ایک طرح سے وہی ایک طرح سے الفاظ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی استعمال کیا. وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا شمار دنیا کے بہترین افواج میں ہوتا ہے. ہم نے ہر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, تمام اندرونی بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا اور سب سے بڑھ کر دفاعی قوت میں خود انحصاری حاصل کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. در حقیقت پاکستان دفاعی قدرت میں خود انحصار ہے. آپ جانتے ہیں پاکستان ٹینک خود بناتا ہے, پاکستان جہاز خود بناتا ہے, پاکستان کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے بناتی طور پر اسی چیز کا مظہر ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے لیے ہتھیار بناتا ہے بلکہ جہاز بناتا ہے یا ٹینک بناتا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو بیچتا بھی ہے. اور تو اس سے پاکستان کی ایک آرمی ایک دفاعی خود انحصاری ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. انڈیا اس حوالے سے بہت پیچھے ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے کئی برسوں یا 30 برس پہلے ہی اس پر اپنا جو کام کرنا شروع کر دیا تھا. فوج کی کامیابی بڑی حد تک عوام پر منحصر ہے. آرمی چیف نے اس حوالے سے کہا کہ در حقیقت فوج اکیلے ہی میدانوں پر نہیں لڑتی, در حقیقت نظریاتی جنگ یا دوسری اس طرح سے ایک تو جنگ نظریاتی ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پر جنگیں عوام کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے. اس کی مثال ہم ریسنٹلی افغانستان کے اندر لے سکتے ہیں کہ افغان اشرف غنی کی انتظامیہ کے ساتھ 3 لاکھ بندے موجود تھے, فوج موجود تھی, لیکن وہ دھڑام سے نیچے گر گئی کیونکہ عوام در حقیقت طالبان کی حکومت کو یا ان کی حمایتیں جو طالبان ہی کے ساتھ ہی اندرونی انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہتھکنڈوں بشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن لیب کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اندرونی انتشار پھیلانے سے سختی سے نمٹا جائے گا. یہ کچھ افراد ہیں جو در حقیقت دشمن کی ہے وہاں پر اپنا ایک زہریلا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کو دنیا میں وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور
انہوں نے کہا یہ حقیقت سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس عرض پاک پر کسی پر تشدد رویہ یا انتہا پسندی کے اب مزید کوئی گنجائش نہیں. طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ اسلحے کی نمائش یا استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. کسی شخص یا گروہ کی علاقائی لسانیت نظریہ اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئین کی پاسداری کے اصول پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اور اس حوالے سے انہوں نے قائد اعظم کا اس حوالے سے حوالہ دیا. انہوں نے کہا ہم افغانستان کے عوام کی سلامتی اور ترقی کے خواہش مند ہیں. ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں اقوام متحدہ سمیت خطے اور دوسری دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے گی. یہ ایک تقریر کے ان کے 5 نکات جسے ہم کہہ سکتے ہیں بنتے ہیں آرمی چیف کی تقریر کے. تو بنیادی طور پر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جنگ چاہے وہ اسٹارٹ ہو یا کولڈ اسٹارٹ. حقیقت پاکستان ہر محاذ پر تیار ہے اور دشمن اس حوالے سے چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو ان کا ڈٹ کر ہر محاذ پر جو ہے سامنا کیا جائے گا. جس سے 6 ستمبر کے حوالے سے اس حوالے سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ 6 ستمبر آپ کو معلوم ہے کہ 1965 کی جنگ کے تنازع میں ہم نے بنیادی طور پر منایا جاتا ہے. جب انڈیا نے بنیادی طور پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا, اچانک حملہ کیا, تو پاکستانی فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور اس 17 روزہ جنگ میں پاکستان نے در حقیقت جو دشمن کو ناکو چنے چبوانے والی مثال اور ایسی مثالیں قائم کی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں جو ہے کم ہی ملتی ہے. اب تیسری موضوع پر بات کر لیتے ہیں. تو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو روس کے سرگئی لاروف وزیر خارجہ انہوں نے بیان دیا کہ طالبان حکومت میں سب کی نمائندگی ہوگی تو تسلیم کریں گے. انہوں نے کہا اگر طالبان نے ایسا کیا تو روس حکومت کو تسلیم کرنے اور یہاں تک کہ حلف برداری میں شرکت کے لیے بھی تیار ہے. لاروف نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہیں طالبان نے نئی حکومت کے اعلان میں شرکت کی دعوت دی. آپ جانتے ہیں طالبان نے روس کو, ترکی کو, چین کو, پاکستان کو اور ایران کو, ازبکستان اور تاجکستان کو اس حوالے سے دعوت دی تھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جس نے طالبان حکومت کو قبول کرنے کا اندیہ دیا اور تاہم ساتھ بھی انہوں نے شرط مطلب یہ ایک طرح کے تمام جو فریق ہیں بنیادی طور پر اس حکومت میں شریک ہونا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے اس لحاظ سے یا اس وقت بہت زیادہ اہمیت اس تناظر میں رکھتا ہے کہ جب یورپ کے تمام ممالک چاہے وہ بورس جانسن ہو بنیادی طور پر طالبان کے تسلیم کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تسلیم نہیں کریں گے, چاہے انڈیا چاہے وہ دوسرا امریکہ ہو وہ بھی اس حوالے سے شرائط عائد کرتا ہے طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. اور کینیڈا کا معاملہ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی جو طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ کیوں نہیں کریں گے تو وہ میں آپ کو ابھی ان کا یورپی ممالک کا ایک طرح سے ہتھ کنڈا جو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے حوالے سے, تو وہ تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ابھی شیئر کر دوں گا. بنیادی طور پر اس میں ہم تفصیل سے بحث کریں گے اور بات کریں گے در حقیقت جو یورپ ہے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے اب کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں. ان کے جو اس حوالے سے جو ان کے ایک سینئر رہنما ہیں وہ کس طرح سے طالبان کی حکومت کے خلاف اب ایک طرح سے محاذ کھولنے جا رہے ہیں. لیکن طالبان کی حکومت کو روس کی طرف سے تسلیم کرنے کا اندیہ در حقیقت اس طرح اشارہ لگتا ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت جو طالبان کی حکومت تسلیم کرنے جا رہی ہے. تو در حقیقت دوسرے ممالک میں اس قسم ایشیا, خاص کر اس ایشیا میں کوئی تذبذب کا شکار جو نہیں ہوں گے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.